जहां देखो। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह से मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कहकशा की एनर्जी आज थोड़ी सी कम है, उसकी कुछ वजूहात हैं। जी हाँ बिल्कुल, कल जो है वो शूट बहुत लेट पैकअप हुई, 2 बज गए घर आते आते, तो एक अजीब सी कैफियत तारी है, पोटैटो फेस हुआ है। क्योंकि जब मेरी नींद नहीं पूरी होती और काम का बर्डन ज़्यादा होता है तो मेरा फेस स्वेल हो जाता है। एक अजीब सी कैफियत का मैं इस वक्त शिकार हूँ। लेकिन मैंने ये जब अहद किया है कि जब हर मॉर्निंग आपकी ज़िंदगी में जो आगाज़ करेंगे मुस्कुराहट के साथ करेंगे, तो मुस्कुराते मुस्कुराते अभी इब्तिदा है, इंशाल्लाह जब पूरा पहला सेगमेंट करते करते मेरे अंदर एक अचानक से बूस्ट का एनर्जी का डोज आ जाएगा, इंशाल्लाह अपने मौजूद मेहमानों से बातें करते करते। और बातों से मुझे याद आया कि जो मेरी बहुत अच्छी सहेली है जिनका ये ड्रेस है एसके कलेक्शन बाय शुमाइला खान, अगर आप लोगों को ये लग रहा है प्यारा, जो कि लगना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त इसका कट है, रॉ सिल्क का फैब्रिक है, और इसके जो फ्लावर्स भी इन्होंने येलो का जो कॉम्बिनेशन दिया है उसकी तो क्या ही बात है। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे चल रहा होगा शुमाइला का, बात कीजिए, नेगोशिएट भी हो सकता है, और बहुत ही रीजनेबल प्राइजेस पे ये दे रही है ड्रेस। बढ़ते हैं अपने मौजूद मेहमानों की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं हसनैन सोलंकी साहब जो के ट्रैवल एजेंट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मतलब मेरी एनर्जी तो देखे कम है क्योंकि मैंने बता दिया वजह, लेकिन आपकी एनर्जी क्यों कम है? सही है, परफेक्ट है। चलें ठीक है, मुस्कुराते मुस्कुराते जो है वो हम आगाज़ करते हैं मुस्कुराती सुबह का, और आपको हम खुश आमदीद करते हैं। इन्हीं के साथ साथ एक और मौजूद मेहमान से आपकी मुलाकात करवाते हैं, मोहम्मद अदनान गाबा साहब जो के बिजनेसमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बिल्कुल माशाल्लाह। आपको भी हम मुस्कुराते सुबह में वेलकम कहते हैं। इन्हीं के साथ साथ एक और मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे, जुबैर अमीन साहब जो कि सोशल वर्क करते हैं, सोशल वर्कर हैं। अस्सलाम वालेकुम जुबैर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मतलब ये होता है अगर होस्ट की एनर्जी कम है तो मेहमानों की एनर्जी भी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। नहीं, प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो इंशाल्लाह तीनों को मैं वेलकम कहती हूँ। भाई सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं। हसनैन साहब बताइएगा जरा, आप ट्रैवल एजेंट भी हैं और लोग कहते हैं आजकल ट्रैवलिंग करना बड़ा ही मुश्किल काम है क्योंकि टिकट्स बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं। महंगाई की जहां तक बात है वो तो खैर सभी चीजें महंगी हो गई हैं, कहीं आना जाना, अगर डोमेस्टिक हम फ्लाइट में सफर कर रहे होते हैं उनके टिकट्स में भी बहुत शरह में इजाफा हुआ है पैसों के हवाले से। अगर मैं बात करना चाहूँ तो बताइएगा जरा, आप क्या समझते हैं जो टिकट्स जो है थोड़े टाइम पहले कितने के थे और क्या क्या आपके मसाइल है, जानना चाहूंगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसमें देखें कहकशा, मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा कि सारी चीज़ों का जो अनसार है वो हमारे मुल्क की करेंसी के ऊपर होता है। बिल्कुल। तो हमारी मुल्क की करेंसी जो है वो दिन ब दिन डीवैल्यू हो रही है, और उसके बताने की तो कोई वो ही नहीं है कि आपको तो सबको पता है कि डे बाय डे हमारा मुल्क जो है वो पीछे ही जा रहा है। तो उसकी वजह से आपको पता है कि डॉलर भी फ्लैक्चुएट हो रहा है। तो डॉलर जब फ्लैक्चुएट हो रहा है तो हमारी जो एयरलाइंस जितनी भी होती हैं वो पेमेंट जो हमसे कर रही होती हैं, ले रही होती हैं, वो सारे डॉलर्स पे बेस कर रहा होता है। ठीक है। तो डॉलर जब अप होता है तो जाहिर है फिर वो टिकट्स भी फेयर उसके हाई हो जाते हैं। ठीक है। तो इस पे और यानी इम्पैक्ट पड़ता है। पहले ये बहुत अच्छा बिजनेस माना जाता था, लोग कहते थे कि आप ट्रैवल एजेंट बन जाए, एजेंसी अपनी खोल लें और उसके बाद आपके तो वारे नहीं आ रहे। तो आज भी जो है ये कॉन्सेप्ट है या आज बिजनेस बिल्कुल अच्छा है, और बिजनेस कोई अच्छा बुरा नहीं होता, सभी बिजनेस अच्छे होते हैं, लेकिन असल बात ये है कि आपके अंदर पैशन कितना है। ठीक है। तो इस टाइम हाँ वैसे हालात नहीं रहे, वो तो मुल्क के ही नहीं रहे, तो उस एतबार से जो है वो इफेक्ट हुआ है। लेकिन ये है कि ओवरऑल सही है, जो करने वाले हैं लोग जम के कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं इंशाल्लाह, और अच्छा ही कर रहे हैं। ठीक है, सही है जी। बिजनेस के हवाले से जब बात हो ही गई है तो बढ़ते हैं अदनान भाई की जानिब और उनसे जानते हैं। बताइएगा अपने बिजनेस के हवाले से, अपने हवाले से कैसी गुजर रही है जिंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी तो अच्छी गुजर रही है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार ज़रूर है मईशत के हवाले से। बिल्कुल। इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा। पाकिस्तानी अवाम ने काफ़ी चैलेंजेस का सामना पहले भी किया है और इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह। तो मईशत पर जो असरात हैं इस वक्त, इस पर गवर्नमेंट को भी कुछ
मुश्किल फैसले अपने लिए करने पड़ेंगे, आवाम के लिए नहीं। आवाम को तो रिलीफ देना पड़ेगा। बिल्कुल, आवाम तो वैसे ही उनके मुश्किल फैसलों से आवाम फंसी तो हुई है। महंगाई की चक्की में पहले ही पिस रही है। अगर ये मुश्किल फैसले अगर वो अपने लिए करते हैं तो आवाम को रिलीफ मिलेगा। बिजनेस सेक्टर को उनको बूस्ट देने के लिए थोड़ा सा उनको फैसिलिटेट करना पड़ेगा ताकि बिजनेसमैन इन्वेस्टर आए, बिजनेस यहाँ हो। बिजनेस होगा तो फिर आवाम खुशहाल होगी, यकीनन लोगों को मौके मैसर होंगे, कारोबार के, रोज़गार के, हर चीज़ बेहतर होंगी। तो गवर्नमेंट को इसमें बिजनेस सेक्टर में जो है रिलीफ देना पड़ेगा यकीनन। और इसके अलावा आवाम को भी बहुत सारी कुर्बानियाँ आवाम तो दे चुकी है, मज़ीद आवाम को, मेरा ताल्लुक़ खानकाह बुखारिया से भी है। अब्बा जी सरकार हमेशा फरमाते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि सुबह के वक्त फजल तलाश करें। तो अनफॉर्चुनेटली मैं कराची के हवाले से बात करूंगा, हमारी सुबह होती ही जवाल के वक्त है। बिल्कुल, मार्केटें आपके सामने 12 बजे के बाद खुलती हैं। तो सुबह अगर हम इस तरतीब के साथ अगर सुबह फजल तलाश करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद हमारे साथ होगी। और इसके अलावा हम बादशाहत और ये सारी चीज़ें जो है, ताकत और ये पैसा, हम इनमें सब ढूंढते हैं, जबकि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि ताकत ईमान में है। अगर ईमान की सलामती होगी तो इंशाअल्लाह सारे मसाइल भी हल होंगे, हर चीज़ बेहतर रहेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बढ़ते हैं हम ज़ुबैर की जानिब। ज़ुबैर, बताइए, आप सोशल वर्क करते हैं तो कब से कर रहे हैं? क्योंकि आप तो खुद ही छोटे से हैं, यूथ के हम हमेशा बात करते हैं, तो आप इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, ज़रा बताइएगा कब से कर रहे हैं सोशल वर्क? ये सिलसिला कुछ 2017 से जारी है। हमने एक फाउंडेशन की बुनियाद रखी कराची में, और उसके जो चैप्टर्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में है। 17 चैप्टर पर मुश्तमिल एक ऑर्गेनाइजेशन है, और उसी के तहत हम काम करते हैं। हर साल रमज़ान में करते हैं, राशन ड्राइव करते हैं, मुख्तलिफ सर्दियाँ आती हैं तो विंटर ड्राइव और मुख्तलिफ ड्राइव इस तरह की चलती रहती हैं। मगर इसमें हमारा कॉन्सेप्ट कुछ चेंज होता है। ठीक है। कॉन्सेप्ट हमारा ये होता है कि जहाँ लोग बिठा के खिलाते हैं, हम वहीं पे लोगों को छोटा छोटा रोज़गार लगा के देते हैं। वाह, माशाल्लाह। कि बिठा के खिला देने से किसी की एक वक्त की भूख मिट जाएगी, मगर किसी का रोज़गार लगाएंगे तो उससे पूरे घर की सालों की भूख मिट सकती है। बिल्कुल। तो इसी तरह के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिस पर हम काम करते हैं, और इंशाल्लाह करते भी रहेंगे। रमज़ान आ रहे हैं, उसकी तैयारी चल रही है अभी से, और रमज़ान जैसे जैसे करीब आ रहे हैं इसी तरीके से बेताशा हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही हैं राशंस की, बच्चों की, के कपड़ों की। तो जिस तरह के माशी हालात हैं मुल्क के, और उसी तरीके से डोनर भी कम होते जा रहे हैं। जब लोग कमाएंगे नहीं तो देंगे कैसे? बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? जिना का पाकिस्तान फाउंडेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। वाह। जिसके रुए रवा जो चेयरमैन है, फाउंडर हैं, अवैस रब्बानी हैं। और इसी तरीके से हम काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर पे काम करते हैं। प्लस हमारे पास डिफरेंट विंग्स हैं जहाँ से हम कोशिश करते हैं लोगों को फ्री मशवरा दें, जैसे कि डॉक्टर विंग हमारा है, लॉयर फोरम है, डॉक्टर फोरम है, टीचिंग फोरम है, उल्मा फोरम है, जहाँ लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, कोई गलत फैसला ना करे, कोई किसी को किसी चीज़ का मशवरा चाहिए, चाहे वो लीगल, तो हमारे पास लॉयर फोरम है, कोई मेडिकल इशू है तो उसके लिए मेडिकल फोरम मौजूद है। तो अंडर द वन रूफ हमने तमाम चैप्टर्स हैं हमारे पास, और तमाम ही विंग्स हमारे जो वो बिल्कुल विंग्स खोल के परवान कर रहे हैं इस वक्त, और तमाम 24 आवर्स जो है लोगों की सर्विस के लिए मौजूद होते हैं। ओके, आपने जिक्र किया मुखय्यर हजरात जो है वो डोनेशन आजकल करने, मैंने ये देखा है ऑर्गेनाइजेशंस को आजकल काफ़ी मसला होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अपनी मदद आपके तहत भी बंदा कितना जो है वो सर्वाइव कर सकता है। तो आप भी इन सब चीज़ों से दो चार हैं? बिल्कुल। जब कोई बिजनेसमैन जिसे बताया कि इस तरह के मुल्क के हालात ख़राब हैं, जब वो अर्न नहीं करेगा तो वो डोनेट कैसे करेगा? बिल्कुल। अगर आजकल तो हालात ऐसे कि इंसान अपने घर का पूरा करते करते थक रहा है, बिल्कुल, तो किसी और की मदद करने के लिए तो फिर वो सोचता है दो बार। ये ज़रा मुश्किलात का सामना है। 2017 में आपने आगाज़ किया, आपने बिल्कुल 2017 जब हमने आगाज़ किया तो उस वक्त डोनेशन मुल्क की मैशत भी ऊपर थी। डोनेशन इतना हुआ करता था कि हम अनगिनत राशन बांटते थे, अनगिनत रोड इफ्तार करवाते थे, हज़ारों बच्चियों को मेहंदी लगवाना चांद रात पे फ्री, उसके अलावा बच्चों को ईद के तो तोहफ़े देना, हज़ारों की तादाद में होता। इसी तरीके से साल बढ़ते गए, और लास्ट ईयर 2 साल जो कोविड का हाल रहा उसमें भी बहुत मुश्किलात आई, मगर लोगों का जज्बा इतना था कोविड के दौरान कि लोगों ने अपने घर में भले एक वक्त खाया हो, मगर जो एक वक्त का बचाया वो किसी गरीब को ज़रूर खिलाया। बिल्कुल।
اور یہ جو معاشی حالات ہے نا ہمارے، اس کی وجہ سے خودکشی کا ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا. ابھی ریسنٹلی میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ ایک والد نے اپنی بیگم کے ساتھ جو ہے وہ زہر پی لیا اور بچوں کو بھی پلا دیا. مطلب کہ سوسائٹی ہماری کہاں جا رہی ہے، کیا کہیں گے؟ نہیں ایسا ہی ہے کہ چاہے اس میں آپ دیکھیں نا، ایوریج ریشو جو ہے 25-30 ہزار روپے سیلری اگر ایک شخص کما رہا ہے تو وہ کس طرح سروائیو کرے گا؟ اگر اس کے 2 بچے ہیں، اگر تو فلیٹ اس کا اپنا ہے تو یہ تو خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے، ورنہ اگر وہ کرائے کے فلیٹ میں رہتا ہے تو پھر وہ کرائے کے بعد بچوں کو کیا تعلیم دے گا، کیا اس کو کھلائے گا؟ بالکل ساری چیزیں بہت مشکل ہیں. اور میڈیسن جو صحت کے حوالے سے آپ دیکھیں اس مہنگائی میں، جو جہاں غذائی اجناس میں جو وبال آیا ہے، مہنگائی کا طوفان آیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ صحت کے شعبے میں میڈیسن وغیرہ آپ دیکھیں کتنی مہنگی ہے، علاج معالجہ ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے. تو بہت مشکل ہے کسی بھی انسان کا، خاص طور پہ سفید پوش انسان کو جو ہے اپنی سفید پوشی بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے. بہت مشکل ہو گیا. اور وہ کہتے ہیں نا کہ آپ مچھلی پکڑنا ہی سکھا دیں تو زیادہ بہتر ہے. جی ہاں، یہ بالکل اچھی بات کہی ہمارے بھائی نے. اور خانقاہ بخاریہ کے توسط سے بھی میں آپ کو یہاں پر ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. الحمدللہ اباجی سرکار کا بھی یہی کہنا ہے کہ آپ کسی کو ایک وقت کا کھانا دینے سے اچھا ہے کہ آپ اس کو روزگار مہیا کریں. اور ابھی رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں لوگ زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں، لیکن ایک ہی ریکویسٹ کریں گے ہم مخیر حضرات سے کہ آپ چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ، کیونکہ سفید پوش انسان جو ضرورت مند ہے وہ بیچارہ نہیں نکلتا باہر، اس کو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا، اس کے گھر تک اس کی ضروریات کو پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. مانگنے والے تو دیکھیں کہیں بھی ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی مدد آپ نے کرنی ہے. تو انشاءاللہ ساری چیزیں بہتر ہوں گی. بڑا مبارک مہینہ آ رہا ہے، بالکل اس برکت سے انشاءاللہ ہمارے ملک پاکستان پر بھی اللہ پاک کے خاص فضل و کرم ہوگی انشاءاللہ. حسنین صاحب آپ بتائیے گا، آپ بھی خانقاہ سے منسلک ہیں، کب جڑے خانقاہ کے ساتھ؟ ابا جی سرکار سے کیسے وابستگی ہوئی آپ کی؟ میری وابستگی تقریباً 4 سال پہلے شاہ صاحب سے ہوئی، ابا جی سرکار سے. اور ہمارے ایک، کیونکہ ابا جی سرکار کا ایک منفرد طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے پاس نہ کوئی ذات کا، نہ کوئی مسلک کا، نہ کوئی مذہب کی کوئی قید ہے. تو اسی چیز سے متاثر ہوتے ہوئے ہمارے ایک دوست تھے جو کہ کمیونسٹ تھے، تو وہ اچانک جو ہے وہ اللہ اور رسول کی بات کرنے لگ گئے. تو میں نے کہا اس شخص کو کیا ہو گیا یہ. تو ہم اکثر جتنے بھی دوست یار تھے تو ہم جو ہے وہ اوائڈ کرتے تھے کوئی مذہبی بات کرنے سے اس کے ساتھ، اس شخص کے ساتھ. تو لیکن وہ اچانک اس نے اسلامی اور دینی باتیں کرنا شروع کی. تو ہم نے کہا یہ کیسے جو ہے وہ چینج آ گیا ہے. تو پھر اس سے جب ہم نے پوچھا کہ بھائی یہ آپ کی شخصیت میں اتنا چینج آیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک شخص سے ملا ہوں، اس کی محفل کے بعد جو ہے مجھ میں چینج آیا ہے. تو میں نے کہا وہ شخص پھر ہمیں بھی ملنا ہے کہ وہ کون ہے جس نے جو ہے تمہاری ذہنیت کو تبدیل کر دیا. بالکل. تو پھر انہوں نے جو ہے وہ ابا جی سرکار سے، شاہ صاحب سے ہمیں ملاقات کروائی. اور اس کے بعد پھر ہم جب وہاں گئے تو ہم نے ویسا ہی پایا شاہ صاحب کو کہ ان کے پاس یعنی سوائے قرآن کے، وہ قرآن کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام مسالک کو، تمام مذاہب کو جوڑتے ہیں، اور ان کا یہی کام وہ کر رہے ہیں، اس پہ گامزن ہیں، اور اللہ ان کی مدد بھی کر رہا ہے. دن بدن ان کا کام بڑھتا جا رہا ہے الحمدللہ. لوگوں کو ان کا پیغام پہنچ رہا ہے کیونکہ وہ بلا تفریق جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. بالکل. اور آپ کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس بھی ہیں، جی بالکل. کیسے چل رہی ہے اس کے حوالے سے بتائیے. جی اب وہ انفارچونیٹلی کیا ہوا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ پوسٹ پون ہو گئے ہیں. وہ تو مجھے خیر بہت پہلے سے ایسا لگ ہی رہا تھا کہ تاریخ پہ تاریخ تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے. ایسا نہ ہو تو ہمیں عوام کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہے. اتنا سیدھے سیدھے ہم لوگ کیسے چل سکتے ہیں جب تک زگ زیگ نہیں آئے گا ہماری زندگی میں، ہمیں سکون نہیں آتا. اچھا یہ ہو گیا فیصلہ؟ جی یہ ابھی جو ہے وہ پوسٹ پون ہوئے ہیں. ابھی دیکھیں کہ اس پہ کیا ڈیسیجن آنا ہے کورٹ کا. اوکے. اچھا جی. ورنہ اب تک جو ہے وہ ابھی تک کوئی نئی ڈیٹ وغیرہ بھی شائع نہیں ہے، کوئی فائنل ڈیٹ آئی نہیں ہے. لیکن اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. ویسے تو چانسز وہی آپ کی والی بات کے بہت کم ہی تھے. یہ اب جرنل الیکشن کی طرف جا رہی ہیں باتیں. آپ کو پتا ہے کہ ابھی اس وقت ملک میں 2 صوبوں میں تو جو ہے وہ آلریڈی کیئر ٹیکر آ چکی ہے. تو ابھی الیکشنز جو ہے وہ وہاں پہ اناؤنس بھی ہو چکے ہیں پنجاب میں اور KPK میں. تو اب یہ ہمیں جتنا سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جرنل کی طرف ہی جا رہی ہے بات. وہ اناؤنس ہوا ہے نا، اب جب تک اس کو عملی جامہ نہیں پہنایا جاتا اس کو بھی ہم حتمی نہیں مان سکتے. نہیں ہے. ویسے یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. ہمارے ملک میں کبھی بھی کچھ بھی
ہاں اور ہم لوگ عادی ہو چکے ہیں, پتہ ہے ہمیں انہوں نے ایسی ٹریننگ دے دی ہے کہ اگر سب کچھ صحیح چل رہا ہو تو ہمیں لگتا ہے کہ عجیب لگتا ہے, کچھ انکانشیس سے ہم ہو جاتے ہیں. جی, اور جب سے مجھے پتا چلا تھا 16 مارچ ڈیٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں جب بھی آتے ہیں ہم آپ کے کینڈیڈیٹس کے بارے میں, جب بھی میں بات کرتی ہوں تو 16 مارچ جب بھی ذکر ہو رہا تھا میں یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے بہت اسٹرانگ فیلنگ آ رہی ہے کہ نہیں ہو سکتا, اور وہی آپ لوگوں نے یہ بتا دیا. تو اب یہ مطلب اگر کام کرنے کے لیے آپ لوگ تیار تھے, خانقاہ بخاریہ کے 3 انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس بھی میدان میں آ گئے تھے, اور اب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب نہیں ہو رہے الیکشنز, تو اب آگے کیا سوچ رہے ہیں, کس طرح سے لے کر چلیں گے چیزوں کو؟ نہیں انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ پوزمون ہوئے الیکشن, کوئی بات نہیں, جذبہ برقرار ہے اپنی جگہ پر. ویری گڈ. جو انشاءاللہ عوام کی خدمت کا جذبہ ہے وہ برقرار رہے گا. اگر الیکشن ضمنی ہی ہوتے ہیں, نیکسٹ کوئی ڈیٹ آتی ہے تو ویلن, باقی جنرل الیکشن تو ہیں ہی, انشاءاللہ ضرور اس تک جائیں گے, اور مزید بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ خانقاہ بخاریہ کے حمایتی یافتہ آزاد حیثیت سے ہی صحیح, انشاءاللہ آگے چل کر ایک باقاعدہ جماعت کے طور پر بھی جو خانقاہ بخاریہ ابا جی سرکار کی صدارت میں یہ سارے معاملات ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو عوام کی خدمت کا جذبہ ہے, اور یہ سلسلہ کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے. آپ کے علم میں ہوگی یہ بات, کووڈ میں بھی ہم نے, پھر سیلاب کے میں بھی بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی, عوام پریشان تھی. خانقاہ بخاریہ ابا جی کے حکم سے عوام روڈوں پر نکلی, بارش میں مسائل جو کراچی میں تھے اس وقت, تو کہکشاں آپ بلیو کریں ایسی صورتحال تھی کراچی کی, آپ کو پتہ ہے کہ گھٹنوں گھٹنوں پانی تھا. جی جی. تو خانقاہ بخاریہ ابا جی کے کال پر لڑکے اس طرح روڈوں پر عوام کی خدمت کرنے کے لیے نکلے ہیں کہ آپ بلیو کریں کہ پتہ نہیں کہاں سے لڑکے روڈوں پر آئے, لوگوں کی پھنسی ہوئی گاڑیوں کو انہوں نے ٹو کر کے باہر نکلوایا. اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے پارٹس وغیرہ بائکوں کے, کسی کے پلک خراب ہو رہا ہے یا کسی کے ساتھ پرابلم ہو رہی ہے, ان کی ہیلپ کی ہے. یہ ایک جذبہ جو ہے وہ دیکھنے لائق تھا, اور الحمدللہ یہ پوری خانقاہ بخاریہ کے ایک ایک فرد کے اندر یہ جذبہ برقرار ہے, اور آگے انشاءاللہ ملک و قوم کی خدمت کرنے کا پورا یقین ہے اس پہ. بالکل یقین ہے انشاءاللہ, اور اللہ پاک آپ کے اس یقین کو جو ہے وہ قائم دائم رکھے, اور اللہ پاک آپ کے لیے بہت بہتری والا معاملہ کرے. پورے خانقاہ بخاریہ میں جو جذبہ میں دیکھتی ہوں, جو لوگ آتے ہیں میرے پاس بات کرتی ہوں, تو اندازہ ہوتا ہے مجھے کہ بہت پازیٹیو انرجی کے ساتھ آپ لوگ کام کر رہے ہیں. اچھی بات ہے. بڑھتے ہیں ہم زبیر کی جانب. زبیر بتائیے گا, آپ نے بتایا 17 چیپٹرز آپ لوگوں کی 17 ونگز ہیں نا جو کہ کام کر رہے ہیں, تو کتنی بڑی ٹیم ہے؟ تقریباً 17 شہروں کے اندر ہماری ٹیم مشتمل ہے, اور تمام شہروں کے اندر ہی اسی طریقے سے ونگز موجود ہیں. تقریباً آل اوور پاکستان ہمارے پلس 10,000 والنٹیئرس ممبرس موجود ہیں جو ڈفرینٹ چیپٹرس کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ڈفرینٹ چیزوں پہ سیمینار بھی ایک منعقد کرتے ہیں کہ جہاں پہ لوگ آئیں اور وہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے جائیں. ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں, موٹیویشنل ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بزنس ورکشاپس وغیرہ بھی ہم کروانے کی کوشش کرتے ہیں. لیگل کوئی ایڈوکیٹ, کوئی ایسے جج, کوئی کن کے تحت کہ لوگوں کو لیگل چیزیں بھی معلوم ہو کہ جی ان کا بینگ اے ہیومن, بینگ اے سٹیزن, ان کا کیا رائٹ ہے, وہ کیا کس رائٹ پہ اپنی بات کر سکتے ہیں, اور تاکہ لوگوں کو بیسک کانسیپٹ کلیئر ہو اس شہر میں رہنے کے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں تو مجھے لگتا ہے بیسک ہم لوگوں کو آئی تھنک ہیومن رائٹس پتہ ہی نہیں ہوتے کہ ہمارے حقوق ہیں کیا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم تو بس چل رہے ہیں, ہمیں روٹی کپڑا مکان, ہمارا دماغ اس میں لگ گیا ہے. آٹا اتنا مہنگا ہو گیا, چینی اتنی مہنگی ہو گئی, دال اتنی مہنگی ہو گئی, تیل 700-750 روپے کلو ہو گیا, تو ہمارا دماغ اگر اس چیز میں الجھ گیا. اچھا آپ سب کراچی سے ہی بلانگ کرتے ہیں, تو آپ لوگوں کی رائے کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی کا یہ مسئلہ سب سے بڑا ہے؟ کراچی کو سب سے بڑا, کراچی کا جو مسئلہ ہے, کراچی کو اون کرنے والا کوئی نہیں. ٹھیک ہے. کراچی کی آواز اٹھانے والا اگر کوئی شخص یہاں آ جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ کراچی کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. دیکھیں کراچی پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. کراچی پر تو تمام تر آنے والی گورنمنٹ کی توجہ ہونی چاہیے, مگر بدقسمتی سے کوئی گورنمنٹ کراچی کے لیے پیکیجز اور بہت ساری چیزوں کے اعلانات تو کیے جاتے ہیں مگر عمل درآمد نہیں ہوتا. آپ کے سامنے ہے, پوری دنیا میں آپ دیکھیں ماڈل سٹی ہوتے ہیں جو بڑے سٹی ہوتے ہیں جو ملک کی معیشت کو چلاتے ہیں, ان کو ایک ماڈرن کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے. مگر کراچی کے حالات آپ کے سامنے ہیں, کراچی کی سڑکیں تباہ حال ہیں, کراچی کے عوام بھی خوشحال نہیں ہے کیونکہ بنیادی ضروریات زندگی کی چیزیں ہی میسر نہیں ہیں. پانی آ رہا ہے تو گیس نہیں آ رہا, گیس آ رہا ہے تو بجلی نہیں آ رہی ہے. مطلب چھوٹے چھوٹے معاملات میں اس طرح عوام کو الجھایا گیا ہے کہ وہ کس طریقے سے آگے بہتری کے لیے کام کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے. پورا جال بنا دیا گیا ہے, ایک کھلونا موجودہ حکومت کو دے دیا گیا ہے جو چلتے پھرتے روڈ جو ہے کھودتے جا رہے ہیں, اور
ट्रैफिक कंस्ट्रक्शन जाम हो रही है लेकिन वो पता नहीं वो कब तक होगी। दिखाने के लिए हो रही है, रोड खोद के छोड़ दिया जाता है 3-3 महीने तक और बस बैठे हुए इंतजार में कि अब बने। और अब एक 5 मिनट का रास्ता तय करने के लिए कम और पेश को 20 मिनट का सफर तय करना पड़ता है। बिल्कुल, और हम देखें तो हम लोग, हर कोई कराची में रहने वाला जो है ना, एक अजीब सा स्ट्रेस लेके अपने साथ घूमता है। हम लोगों को पैनिक अटैक्स आते हैं, हमें क्यों, हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि हम इतना वैसे ही ऑलरेडी बर्दाश्त करते हैं कि कोई ऐसी बात कर देता है तो हमारा खून खोलता है, हम बोलते हैं कोई तो मिल नहीं रहा, इसका ही सर फाड़ते हैं। अच्छा, भाई सर फाड़ने की बात पर मुझे अचानक से याद आ गया कि अगर मैंने ब्रेक नहीं ली तो ब्रेक जो है फिर वो मेरा सर फाड़ देगी। यहाँ पर नाज़रीन ब्रेक का टाइम आ गया है, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं, देखते रहिए अपना फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। नाज़रीन वेलकम बैक टू द शो, आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। जैसे कि हम मसाइल पे बात कर रहे थे आप सबसे, तो मसाइल पे तो हमें सबको पता है कि हमारे साथ क्या क्या मसाइल हैं, लेकिन इस मसाइल से हमें निकालने के लिए कौन हमारी मदद कर सकता है, किस तरह से हम किस शख्सियत का इंतखाब करें, क्योंकि देखिए तमाम सियासतदानों को हम अब तक तो आजमा ही चुके हैं, वोट दे दिए सबको, और यहाँ पर तो बारियां लगती हैं ना, एक के बाद अब तुम्हारी बारी, अब तुम्हारी बारी, ये सब कुछ हो चुका। और अवाम भी इतनी बेदारी है, अवाम को शऊर है, वो समझती है सब कुछ। तो अब आप क्या समझते हैं कि जो मौजूदा हालात हैं, तो कौन हमें इस अंधेरे से निकाल कर उजाले की तरफ ले जा सकता है? आप लोगों की क्या राय है? जी, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी वाली बात के हम सबको आजमा चुके हैं, तो एक नई शख्सियत जो पाकिस्तान के लिए मैं यही कहूँगा कि वो अब्बा जी सरकार शाह साहब जो हैं, वही उनमें वो जज्बा है कि वो इस मुल्क के हालात बदल सकते हैं। और वो अपने पैमाने पे जो इनका महदूद पैमाना है इस वक्त, जो उनके साथ लोग मुंसलिक हैं, जब वो लोगों को अपने ज़ाती बिहाफ पे जो महदूद वसाइल में वो इतना काम कर सकते हैं कि लोगों को जो उनसे हो सकता है उस एतबार से किसी का रोज़गार लगवा देते हैं, किसी का जो है वो मदद कर देते हैं, माली और हर एतबार से वो मदद करते हैं। तो ये जज्बा जो है वो होना इस दौर में, जो कि हमें रूटीन लाइफ में अपने दिखता नहीं है, क्योंकि हर किसी के कोई ना कोई मफादात हैं। और शाह साहब क्योंकि जो है अब्बा जी सरकार जो हैं वो वैसे ही दुनिया से उन दुनियावी मामलात से ना उनका कोई अपना कोई कारोबार है, ना उनका कोई पब्लिक इंटरेस्ट उस एतबार से कोई होता है, तो वो भी नहीं है, उनका ज़ाती कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिवाय इसके कि जो है वो जो खुदा की जो मखलूक है, चाहे वो कोई भी मसलक से हो, किसी भी मज़हब से हो, उसकी सिर्फ मदद करनी है और उसका ईमान जो है वो उसको उजागर करना है। तो ये जज्बा हमें सियासत में, जो सियासतदान इस वक्त हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, उनमें से किसी में भी ये इंसानियत का जज्बा नहीं है, क्योंकि वो किसी ना किसी एक अपने जो उनका मैनिफेस्टो है, जो भी सिर्फ बज़ाहिर है कि मैनिफेस्टो है, हालांकि सबके मैनिफेस्टो अच्छे हैं, अगर देखा जाए तो जो उनके नारे हैं सबके अच्छे हैं, लेकिन वो सिर्फ नारे ही हैं, तो उस पर कोई अमली जामा कोई पहनाने को तैयार नहीं है। अब जैसे दूसरी पार्टीज़ हैं मुख्तलिफ जो रूल करती रही हैं इस मुल्क को, लेकिन उसमें किसी ने भी आज तक जिनको मौका भी मिला है, चाहे इस शहर की पार्टी हो जो एक टाइम तक हमारे ऊपर आप सबको पता है कि वो गवर्नमेंट करती रही है, लेकिन उसने भी वो डिलीवर नहीं किया जो डिलीवर करना चाहिए था, और इतने एम्पावर होकर भी। उसके अलावा और भी बहुत सारी पार्टियां हैं जो वफाक में भी आई, लेकिन उनको टाइम भी पूरा मिला है, 5-5 साल, अब तो खैर से 15 साल हो गए हैं जमहूरियत को चलते हुए, लेकिन ये अब तो कोई नहीं कह सकता कि जमहूरियत को कोई डिरेल कर रहा है या ख़त्म कर रहा है या कोई और जो है वो उस पर शब खून मारा जाएगा। जमहूरियत तो कंटिन्यू चल रही है, लेकिन जमहूरियत के आने के बाद भी जो है हमने क्या पाया है? हमने तो कुछ भी नहीं पाया, मुल्क के लिए कुछ भी बेहतर नहीं हुआ। इससे अच्छा तो फिर अगर देखा जाए तो फिर जो इससे पहले अदवार गुजरे हैं, उन सब अदवार में जो है वो पाकिस्तान ने तरक्की की है, बजाय इसके कि अब आप देखें कि अभी जो ये नई हुकूमत आई है सब जो है वो पार्टीज़ की मिलकर, तो उन्होंने तो कोई ऐसा कोई डिलीवर नहीं किया, उल्टा सब पहले जो हमारे लास्ट जो पीएम थे उनको तो सब कोस रहे थे कि इन्होंने महंगाई कर दी और इन्होंने सब कुछ कर दिया है, अब उससे डबल ट्रिपल हो गई है। और हैरानगी की बात यह है कि अब कोई आवाज नहीं उठा रहा, अब खामोशी, अब सब बिल्कुल साइलेंस हो गए हैं, बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं, उनकी कोई बात नहीं निकल रही कि भाई अब जो आटा, जो चीनी, जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, जो जिस दाम में पहले मिल रही थी, जो रेट्स उनके पहले थे, आया अब वो रेट्स क्या हैं उस पर कोई बात ही करने को तैयार नहीं है, ना कोई टॉक शोज हो रहे हैं। अभी जितने भी हमारे जिस भी पार्टी के हों, वो सिर्फ अपनी जो है वो उसमें लगे हुए हैं कि रस्सी खींचने के चक्कर में, हर कोई जो है वो अपने आप की मनवाने के चक्कर में है,
لیکن یہ ہے کہ مسائل جو ہیں ہمارے عوام کے ایکچوئل اس پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ وہ ان کے مسائل نہیں ہے نا یہ سر، ان کی پریورٹی نہیں ہے نا، انہیں نہیں پتا آٹا کتنا ہے، انہیں نہیں پتا مرغی کے کیا پرائز ہے، انہیں نہیں پتا 1 کلو تیل جو ہے اس کی تھیلی کتنے کی آتی ہے. اگر انہیں پتا ہو، انہیں یہاں کی گراؤنڈ ریئلٹی پتا ہو تو ہی تو ان کو مسائل کا پتا چلے گا نا. ایک مڈل کلاس بندے کو تو ختم ہی کر دیا گیا. یہی دیکھیں، یہی تو بات ہے نا کہ ہمارے اس ٹائم جو بھی رول کر رہے ہیں اس میں سے کوئی بھی گراس روٹ لیول سے کوئی آیا نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عوام کے نچلی سطح پہ مسئلے ہیں کیا. بالکل. ان کو کیسے، ان کو جب تک وہ بس میں ٹریول نہیں کریں گے، دھکے نہیں کھائیں گے، جب تک وہ ان روڈوں پر جو ہے اپنی لگژری گاڑیوں سے اتر کر گھومیں گے نہیں، دھول مٹی میں پورا جو ہے وہ ابر آلود نہ ہوں گے، تو ان کو جو ہے وہ کیسے احساس ہوگا عوام کے مسائل کا. اب آپ دیکھیں پورے کراچی کو چھیڑا تو ہوا ہے، لیکن چلیں ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ اس کے سارے کام ہونے کے بعد فیسلیٹ عوامی ہوگی، لیکن اس کا بھی کوئی طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دم سے پورے کراچی کو چھیڑ دیا ہے. اب آپ کے کوئی جو ہے وہ سائیڈ پلان نہیں ہے، آپ کو متبادل کوئی راستے نہیں ہے. لوگ روز کی بنا پہ، آپ یہاں تک بھی اگر کوئی ابھی آ رہا ہے تو اس کو 10 جگہ رک کے پھر آنا پڑ رہا ہے. ٹریفک میں گھنٹوں جو ہے وہ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد آج آپ اگر معائنہ کریں اور اس کا وہ کریں کہ جو پہلے لوگ ٹریول کرتے تھے، اب آپ دیکھیں کہ پیٹرول کے پرائسز کیا ہیں. پہلے یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملتی تھی. آج ہم روز کی بنیاد پر روز صبح دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بائک کو کوئی ٹو کر رہا ہوتا ہے، کسی کی دھکا لگا رہا ہوتا ہے، ایون گاڑیوں کو دھکا لگا رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے بجٹ جو ہیں وہ سیلریز یا جو بھی ان کی ذریعہ آمدن تھی وہ تو وہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اخراجات جو ہے وہ بڑھ چکے ہیں. تو اخراجات جب بڑھ چکے ہیں تو وہ کیسے مینج کیسے ہو؟ بالکل. بہت وہ پھر وہ کہیں نہ کہیں سے پھر وہ فرسٹریشن ایک پیدا ہوتی ہے، پھر وہ کہیں نہ کہیں نکلتی ہے. آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ کوئی کسی سے تھوڑی سی بھی آپ بات کرو تو وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے، اور بندہ یہ سوچنے کو مجبور ہو جاتا ہے کہ یار میں نے تو ایسا کچھ کہا ہی نہیں ہے، اس کا ریئیکشن ایسا کیوں آیا. ایگزیکٹلی. تو یہ مسائل ہیں، یہ مسائل ہے، اور ہمارے اوپر نا یہ نفسیاتی طور پہ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے یہ مسئلہ. زبیر، میں جاننا چاہوں گی، آپ سوشل ورک کر رہے ہیں 2017 سے اب تک الحمدللہ، کبھی آپ نے کون کون سی ایسی چیزیں جو ہیں آپ نے دیکھی معاشرے میں کہ بہتری کبھی دیکھی ہو، یا کبھی ایسی پریشانی دیکھی کہ یہ ایسا واقعہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو میں میری زندگی کا سب سے زیادہ یادگار، وہ بتانا چاہیں گے آپ؟ ایک بہت فیمس وہ ہوا تھا، مطلب بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی ایک ویڈیو، جو ایک بندہ اپنے گھر کے برتن تک بیچنے کے لیے آ گیا تھا مارکیٹ میں. اچھا. ایسے لوگوں کے حالات ہو گئے ہیں، اتنے بزدل ہو گئے ہیں لوگ. یہ ملک ہمارا جو ہے نا، کہنا تو نہیں چاہیے مگر کہنا ضروری بھی ہے کہ حق سے اچھی بات کرنی چاہیے. یہ ملک اگر اور ڈیفالٹ کی طرف گیا تو اس ملک کو دیگر اور ممالک کے حالات آپ نے دیکھے ہیں، جہاں پر کیسے بتاؤں کہ جہاں پر جسم فروشی عام ہوتی جا رہی ہے، اب وہی نعرے ہمارے ملک میں لگنا شروع ہو گئے. وہی جو پلان، جو چیزیں انہوں نے دوسرے ملکوں میں امپلیمنٹ کرنے کے بعد، وہ چیزیں پاکستان میں آہستہ 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 سلو پوائزن کی طرح یوتھ کے ذہنوں میں اتار دیا گیا. بالکل. اور ایک بہت بڑا مسئلہ منشیات کا بھی میں دیکھتی ہوں. بالکل. اتنا ہے یہ مسئلہ تو کہ میں پریشان ہو گئی کہ آپ چھوٹے سے چھوٹے بچے کو دیکھیں، وہ اسموکنگ کر رہا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. اور وہ کہتا ہے کہ بھائی وہ نشہ اس کو چاہیے، چاہے اس کی آمدنی کتنی بھی ہے، لیکن وہ ایک سگریٹ، اب تو سگریٹ بھی اتنی مہنگی ہو گئی ہے تو مطلب دیکھیں یہ چیزیں ہونی چاہیے مہنگی. ہاں. نشہ ہم نے اتنا سستا رکھا ہوا تھا اپنے ملک کے اندر کہ ہر بچے کی بس میں تھا کہ وہ چاکلیٹ چھوڑ کے سگریٹ لے لے. کم سے کم نشہ تو مہنگا ہو، آٹا سستا کرے، نشہ مہنگا کرے، لوگوں کی زندگی ایسی بچیں گی. بالکل. یہ بات بھی پوائنٹ کی ہے. آپ میڈیسن جو عام گھر کی ڈیلی یوز کی میڈیسن ہے اس کے ریٹ آپ دیکھ لیں، اور منشیات کی جو میڈیسنس ہوتی ہیں، جو انجیکشنس ہوتے ہیں، ان کے ریٹ دیکھ لیں. 2-3 روپے کا انجیکشن ہے منشیات کا، اور 5 روپے کی پیناڈول ہے. بالکل. تو یہ فرق ہے. نشہ ہم گورنمنٹ نے نشہ سستا کر دیا گیا ہے، اور جو دیگر ڈیلی ضروریات کی ادویات ہیں، میڈیسنس ہیں، وہ اتنی مہنگی ہیں کہ عام بندے کی پہنچ سے بھی دور ہے. بالکل. اچھا، آپ لوگ جو لوگ مستحق ہوتے ہیں ان کو سروے کیسے کرتے ہیں، ان کو ڈھونڈتے کیسے ہیں فیملی؟ اچھا، بیسیکلی ہمارے پاس ایسے تو ہزاروں قسم کی ریکویسٹ آتی ہیں، چاہے وہ فیس بک پیجز پہ آ رہی ہوں، دیگر اور بھی ایسوسیشنس ہیں، دیگر اور بھی پلیٹ فارمس ہیں جن کے تحت ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. مل کے ایسا والنٹیئر میں بھی خود اپنی سروسز دے رہا ہوتا ہوں. پاکستانی کرکٹر رومان رئیس، ان کے ساتھ میں نے بہت کام کیا ہے رمضان کے اندر. انہوں نے اپنی فاؤنڈیشن بنائی. بینگ اے کرکٹر، ایک لوگ
جب دولت ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، تو وہ نیچے دیکھتے نہیں ہیں، مگر رومان بے کی کیا ہی بات ہے کہ وہ اپنے سے نیچے طبقے کو بھی سپورٹ کرتے ہیں اور بے تحاشا سپورٹ کرتے ہیں. ان کے فینس پھر ان کو بھی سپورٹ کرتے ہیں اسی بات کو دیکھتے ہوئے. بالکل. تو آپ کی مطلب فاؤنڈیشن زبردست کام کری. آپ نے سپورٹ کی بات کی تو عدنان بھائی سے جاننا چاہوں گی ابا جی سرکار آپ لوگوں کو کس طرح سپورٹ کرتے ہیں، آپ لوگوں کو کس طرح موٹیویٹ کرتے ہیں، آپ کا کیسا رشتہ ہے ان کے ساتھ؟ مجھے الحمدللہ 5 سال کا عرصہ ہو گیا ابا جی سرکار سے خانقاہ بخاریہ سے منسلک ہوئے. جی. یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ ابا جی سرکار سے اب جیسے کسی نہ کسی کے ذریعے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کوئی حضرت ہیں جو بیٹھتے ہیں وہاں پر، اس طرح مجھے بھی پتہ چلا تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے ملاقات کروائیں. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ جمعے کے دن وہاں درس قرآن ہوتا ہے عشاء کے بعد، تو آپ آ جائیں وہاں پر. تو میں کمنگ فرائیڈے میں وہاں پر درس قرآن میں شرکت کی میں نے. تو درس قرآن ختم ہوا اور دعا کے بعد ابا جی سرکار کا جو اس وقت کا جو لمحہ تھا نا، وہ کہکشاں میں لفظوں میں شاید نہ بیان کر پاؤں کہ اس وقت جو درس قرآن کے بعد جو ابا جی سرکار کی میں سادگی کے کہوں یا کیا کہوں کہ وہ نیچے عوام کے ساتھ بیٹھ گئے، ان کے ساتھ ہی انہوں نے لنگر کیا ہے، اور جس گل مل کے جس طرح وہ بات کر رہے تھے، اور اتنے بڑے مجمع میں ان کی جب مجھ پر نظر پڑی تو انہوں نے مجھے آگے بلایا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پہلی دفعہ ہیں یہاں پر. اچھا. حالانکہ میں پہلی دفعہ ہی گیا تھا وہاں پر. انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، بات چیت ہوئی ہماری کافی. تو ان کی شخصیت نے بڑا متاثر کیا مجھے، اور میں نے پھر ان کے ہاتھ سے بیعت بھی کی. الحمدللہ میں مرید ہوں ابا جی سرکار کا. اور دیکھیں پیر جو ہے وہ مرید چنتا ہے، مرید پیر نہیں چنتا. بالکل. پیر جو ہے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کہاں کہاں میرا مرید ہے اور مجھے کس طرح اس کو پک کرنا ہے. تو یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک سسٹم ہے کہ مرید کسی نہ کسی طرح پہنچ ہی جاتا ہے اپنے پیر کے دربار میں. بالکل. اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات ہیں، اگر میں ون بائی ون بھی اگر بالکل کوئی ایسا واقعہ جو آپ بولتے ہو کہ سب سے یادگار. ابا جی سرکار کا ایک واقعہ ہے. ابا جی سرکار کو ایک شخص نے گاڑی گفٹ کی. ٹھیک ہے. اور انہوں نے گاڑی کی چابی دی، ہم وہاں موجود تھے، ہماری آنکھوں دیکھا یہ واقعہ ہے. ابا جی سرکار نے جو ہے اگلے دن وہ گاڑی کی چابی واپس کر. تو کسی نے یہ سوال کیا کہ ابا جی نے اسی وقت کیوں واپس نہیں کی. تو ایک واقعہ اس پر گوش گزار کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کی محفل میں بیٹھے تھے. ایک صحابی آئے، وہ انگور لے کر آئے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھانا شروع کیا. کھا رہے تھے آپ انگور. صحابہ اکرام کے اندر ایک عجیب سی وہ پیش آئی جو سامنے موجود تھے کہ ایسا آج تک نہیں ہوا کہ کوئی بھی چیز آئے اور آپ پیش نہ کریں. انگور کھا چکے، مسکرا رہے تھے اور انگور کھا رہے تھے. جب انگور ختم ہو گئے آپ نے ان کو شکریہ ادا کیا اور وہ چلے گئے جو لائے تھے. صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے ہم سے جو ہے وہ شیئر نہیں کی یہ چیزیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی ماشاءاللہ. کہا کہ آپ نے دیکھا کہ وہ انگور لانے والا مجھے کھاتے ہوئے دیکھتے ہوئے کتنا خوش ہو رہا تھا، مسکرا رہا تھا وہ. سبحان اللہ. اگر وہ انگور میں آپ کو دے دیتا اور اس انگور کی جو کھٹاس تھی وہ آپ کے چہرے سے اس پر ظاہر ہو جاتی تو اسے وہ خوشی نہ میسر ہوتی. سبحان اللہ. تو ابا جی سرکار نے بھی اس کا دل رکھنے کے لیے اتنے بڑے مجمع میں اس سے لے تو لی، لیکن اگلے دن اس کو بلا کے واپس کر دی گاڑی. کہ کہا کہ بڑے مجمع میں تمہارا دل نہیں توڑنا چاہ رہا تھا لیکن یہ میں نہیں لے سکتا. تو یہ تو ابا جی سرکار ہیں، بہت ہی رحم دل، بہت ہی مدد کرنے والے، سخی، علم والے، حکمت والے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ پروگرام کب پڑ جائے گا. ابا جی سرکار کی شان اگر بیان کرنا شروع کر دوں تو بس یہ کہ ابا جی سرکار بہت اچھا کام کر رہے ہیں. زبردست ماشاءاللہ. اپنے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح انہوں نے بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا، ابا جی سرکار نے خانقاہ تعمیر کی ہے.
خانقاہ میں مسجد بھی ہے اور نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں الحمدللہ. اور باقی اچھا آج جمعے کا دن ہے اور جب درس بھی ہوتا ہے وہاں پہ عشاء کا ٹائم کیوں، عشاء کے بعد کا ٹائم کیوں رکھا گیا ہے، ذرا یہ بتائیں. عشاء کا ٹائم اس لیے رکھا گیا ہے کہ نیکسٹ ڈے جو ہے وہ سیٹرڈے ہے، تو سیٹرڈے پہ عمومی طور پر تقریباً سب کے آفیسز بند ہوتے ہیں، تو جمعے کا دن بھی مبارک ہے، جمعے کا دن بھی منسوب ہو جاتا ہے، اور عشاء کے بعد آلموسٹ سب کوئی اپنی آفیسز سے یا کاروبار سے فارغ ہو کر آ جاتا ہے. تو اس بنیاد پہ جو ہے وہ جمعے کا دن جو ہے وہ رکھا گیا، اور اس میں صرف قرآن کی تعلیمات ہی دی جاتی ہیں سب کو. اس میں کوئی اپنی کتاب سے، یا جیسے بہت سارے مسالک ہیں جن کی اپنی بکس بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو لیکن شاہ صاحب کا یہ رہا ہے ہمیشہ سے وتیرہ کہ وہ صرف چاہتے ہیں کہ قرآن کی ہی بات کی جائے، کیونکہ قرآن بقول ابا جی سرکار کے کہ قرآن سپریم کورٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، اس کو کوئی بھی مسلک ایسا نہیں ہے، یا جو ہے وہ جتنے بھی ہم مسلمان کہنے والے ہیں اپنے آپ کو، تو وہ سب قرآن پر آ کر متفق ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری احادیث ایسی ہوتی ہیں جو کہ کوئی مسلک کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں مانتے، تو اس پہ کانفلکٹ ہوتا ہے. لیکن قرآن کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس آیت کو نہیں مانتا یا یہ قرآن میں سے نہیں ہے. تو اس لیے وہ جو اپنا جو بھی بیان کرتے ہیں وہ ان کا سارا بیان ہوتا ہی قرآن پر ہے، تاکہ اگلے کو وہ پھر متاثر بھی ہوتا ہے اگلا جو بھی سن رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ قرآن کو ڈینائی نہیں کر سکتا. ٹھیک، تو ابھی جیسے ہمارے بھائی نے بتایا کہ ان کے اتنی ذاتی طور پر اتنے ان کی شخصیت کے جو فضائل کہوں تو وہ جو ہے وہ بہت کم ہے. اس کے لیے آپ کا یہ پروگرام، تو آپ کو ایک خاص پروگرام جو کہ پورے دن کا بھی ہو تو وہ پورا نہیں پڑے گا، وہ بھی کم پڑ جائے گا. یہاں پر ٹائم ہو گیا بریک کا، قطع کلامی کے لیے معافی. ناظرین آپ لوگ کہیں جائے گا مت، دیکھتے رہیے اپنا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. بات وہیں سے پوری کرتے ہیں جہاں سے ادھوری چھوڑ کر گئے تھے. خانقاہ بخاریہ کے حوالے سے مجھے بتائیے گا، میں نے سنا ہے لوگ جب وہاں پر جاتے ہیں تو بڑا سکون اور تسکین پاتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا بتائیں گے ناظرین؟ اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جیسے کوئی بھی بزرگان دین ہوں، ان کے پاس روحانی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ بالکل ریلیکس ہو جاتے ہیں، آپ دنیا سے کٹ آف ہو جاتے ہیں. کیونکہ دیکھیں جتنے بھی مسائل ہیں، ہم دنیا میں رہ رہے ہیں تو دنیا کی وجہ سے ہی ہمارے اوپر وہ مسائل مسلط ہیں. لیکن جب آپ ایسی کسی روحانی شخصیت کے پاس جاتے ہیں تو وہ وہاں جا کے آپ ایک ریلیکس پوائنٹ آپ کے لیے وہ ہو جاتا ہے، جہاں آپ اپنے تمام دکھ درد جو ہے وہ بھول جاتے ہیں، اور وہاں صرف آپ کو اللہ اور رسول کی بات، کیونکہ سکون جو ہے وہ قرآن کی باتوں میں ہی ہے، اللہ کے ذکر میں ہی ہے، اور ہمارے نبی اور ان کی آل کی ذکر میں ہی تمام جو ہے وہ مسائل کا حل بھی ہے اور روحانی فیض بھی ہمیں ملتا ہے. تو ہمارے کیونکہ جو شاہ صاحب ہیں وہ بیسیکلی حضور کی آل اور مولا علی کی آل میں سے ہیں، اور امام نقی علیہ السلام کے جو ہے وہ نسل میں سے نقوی سادات ہیں. تو وہ جو ہے وہ اسی فیض کو، انہی کے فیض کو جاری کیے ہوئے ہیں کہ کیونکہ جتنے بھی ہمارے انبیاء کرام آئے ہیں یا جو بھی ہمارے ائمہ آئے ہیں، امام آئے ہیں، وہ سب کے سب یا جتنے بھی اولیاء اللہ آئے ہیں، ان کے پاس ہمیشہ سے آپ نے ایک چیز نوٹ اگر کی ہو کہ وہ انہوں نے کسی بھی مسلک پر یا مذہب پر کام نہیں کیا، انہوں نے انسانیت کے لیے کام کیا ہے. تو کیونکہ وہ عالمین کے لیے آتے ہیں، جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو وہ ہمارے لیے رحمت للعالمین ہے، نہ کہ وہ رحمت للمسلمین ہے. تو وہ کیونکہ مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں بن کر آئے، عالمین کے لیے بن کر آئے، تو یہ بھی انہی کے ہی نسب میں سے ہے، نسل میں سے ہیں. تو یہ بھی اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے، اسی چیز کو فالو کرتے ہوئے لوگوں کی داد رسی کرتے ہیں، اور جو بے سہارا ہوتے ہیں ان کو کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے سہارا دیا جائے. اور آج کل سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کا یہ ہے کہ آج کل ان کی کوئی بات سننے والا نہیں ہے. شاہ صاحب کا ایک اتنا بڑا جو ہے وہ کمال ہے کہ آپ ان سے 2 گھنٹے بیٹھ کے، 4 گھنٹے بیٹھ کے، 5 گھنٹے بیٹھ کے اگر اپنے دکھ درد سناتی جائیں گی تو وہ سنتے جائیں گے. وہ یہ ایک اتنا بڑا پوائنٹ ہے کہ یہ ہر کسی میں سننے کا بھی اسٹیمنا نہیں ہے کہ کوئی کسی کو سن نہیں سکتا. وہ ایک حد تک تھوڑی سی لمیٹڈ بات سنے گا، پھر کوئی موبائل میں لگ جائے گا، کوئی کچھ اور کر رہا ہوگا، کیونکہ اس کا انٹرسٹ وہ جو ہے وہ لیول وہ نہیں رہتا. تو لیکن یہ ایک کمال ہے ان کی شخصیت کے اندر کہ وہ آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں، آدھا مسئلہ تو ویسے ہی حل ہو جاتا ہے انسان کا جب اس کی کوئی بات سنتا ہے. بالکل.
ٹھیک ہے نا. تو ہماری تو آج کل سنوائی ویسے بھی ملک کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو سنوائی نہیں ہوتی ہماری, کیونکہ ہمارے مسئلوں کو کوئی سننا ہی نہیں چاہتا, کیونکہ ان کو حل نہیں کرنا. تو کم از کم ہم اگر ہم سے کوئی یہ بھی کہتا ہے نا کہ آپ اپنے مسئلے بتاؤ, تو یہی ہمارے لیے ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی اس نے ہمیں یاد تو کیا کہ ہمارے مسائل بھی ہیں. یہ میں کہنا چاہوں گا. زبردست. کیا کہیں گے عدنان صاحب؟ بالکل صحیح کہا کہ ابا جی سرکار کے پاس آپ بیٹھیں تو آپ کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلے گا, کیونکہ وہاں پر سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن کی ہی باتیں ہوں گی, جو ہوگا حق پر ہوگا وہی بات ہوگی. تو اس میں تو پھر کوئی دو رائے ہی نہیں ہوتی کہ کوئی انسان کی قرآن سے بات نکلی ہے تو پھر وہ آپ کے دل و دماغ پہ بھی لگتی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو پھر آپ کے مسئلے مسائل بھی ہیں خود بخود حل ہو جاتے ہیں. دوسری ایک اور بات میں آپ کو یہاں پر ایک ایڈ کرتا چلوں کہ یہ ملک خدا داد پاکستان مسلم اللہ کے نام پر بنا ہے, ایک الگ ریاست بنی ہی مسلمانوں کے لیے تھی. تو اس ملک میں جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق نہیں چلائیں گے, معاملات حل نہیں ہوں گے. آپ دیکھیں نا انٹرسٹ ریٹ, اول تو ایک مسلم ملک میں اس چیز کو ہونا ہی نہیں چاہیے, ایگزیکٹلی. لیکن آپ دیکھیں کہ انٹرسٹ ریٹ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ ہے. ان نان مسلم ممالک سے بھی اگر ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہمارے ملک میں زیادہ ہے. تو ان چیزوں کو ذرا سوچنا پڑے گا. ہم کب تک جو ہے وہ عالمی مالیاتی جو ہے ادارے ہیں ان کے غلامیاں کرتے رہیں گے, کب تک ہمیں دھکیلا جائے گا. تو ہمیں خود بہتر ہونا پڑے گا تاکہ ہمارے معاملات بہتر ہوں. بالکل ہر لحاظ سے سوچنا پڑے گا. انشاءاللہ سب چیزیں بہتر ہوں گی. اس قوم نے, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بڑی چیزیں بڑے چیلنجز کا سامنا کیا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ مسئلے مسائل بھی حل ہو جائیں گے, مگر آپ کو اللہ کے آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ معاملات چلانے پڑیں گے. بالکل یہ ضروری ہے. ہمارا جو لا قانونیت کا ماحول ہے نا, قانون ہے ہی نہیں ہمارے ملک میں. تھوڑے مسئلے مسائل انتہائی طور پہ دیکھے جاتے ہیں, اور جب تک آپ نے سود کا ذکر کیا تو یہ بہت اہم بات ہے کہ اگر آپ اس چیز کی شرح کو اتنا زیادہ بڑھایا ہوا ہے, اس کو اللہ پاک سے کو تو پسند ہی نہیں ہے. بالکل شرح کو تو بڑھایا ہوا ہے, لیکن شرح ہے کیوں؟ بالکل ہونی ہی نہیں چاہیے نا. جب آپ اسلامی اسٹیٹ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں, سب دنیا میں مشہور ہے کہ یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے, تو اس میں تو شرع کا تو یعنی سود کا تو کوئی کانسیپٹ ہونا ہی نہیں چاہیے. بلکہ گناہ جرم ہونا چاہیے. دیکھیں قرآن میں اور احادیث سے جو ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے کھلے عام جنگ کا اعلان کر رہے ہو. جو آپ خود اعلان کر رہے ہو جنگ کا, تو پھر جنگ کے پھر نتائج بھی آئیں گے. اور جنگ کس سے کر رہے ہو؟ آپ اللہ سے, جو رب العالمین ہے, تمام جو ہے وہ جتنے بھی جہاں ہیں ان کے مالک ہیں وہ, تو آپ ان سے کھلے عام جنگ کا جو ہے اعلان کرنے کے بعد آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ کے حالات اچھے رہیں گے, تو یہ تو ناممکن سی بات ہے. آپ آج ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں, ان مسائل ہونے کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے دین سے ہم بالکل دور ہیں اور قرآن سے ہم بالکل دور ہیں. آج کتنے گھر ہیں جس میں صبح کے وقت فجر کی نماز میں سب جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں, ان کی جو بھی عورتیں ہیں, مستورات ہیں, یا جو مرد حضرات ہیں, کتنی مسجدیں ہیں جو آج بھی ویران ہیں, امام بارگاہیں ہیں, سب ویران ہیں. اس میں کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ آج فجر کا ہمارے پاس اہتمام ہی نہیں ہے, جبکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ آپ صبح کے وقت میرا فضل تلاش کرو. تو آج ہم وہ فضل کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ سب سونے میں گزار دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی ہماری زندگی پہ ایفیکٹ ہوتا ہے. آپ پریکٹیکل کر کے دیکھیں, میں تو کرتا ہوں, کہ اس پہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فجر کے لیے آپ اٹھتے ہیں اور اس کے بعد سے آپ جو ہے وہ اپنے کام پہ چلے جاتے ہیں, تو وہ دن آپ کا پرسکون گزرتا ہے جب آپ قرآن کی تلاوت سے اور اللہ کے ذکر سے اپنا دن اسٹارٹ کرتے ہیں. آج ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم جو ہے وہ نہ بسم اللہ پڑھتے ہیں, نہ قرآن کو یاد کرتے ہیں, نہ پڑھتے ہیں, نہ ہم ایسے ہی اپنے روٹین کے کام کرنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. دن کا آغاز بھی ایسے ہوتا ہے تو اختتام بھی ایسے ہوتا ہے, تو پھر نتائج بھی ویسے ہی آتے ہیں. تو اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے تو جبریل امین نے جو ہے وہ جب حضور نے دیکھا کہ کچھ فرشتے آ رہے تھے اور کچھ فرشتے جا رہے تھے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین سے یہ دریافت فرمایا کہ یہ فرشتے کچھ آ رہے ہیں اور کچھ جا رہے ہیں, یہ کر کیا رہے ہیں؟ تو جبریل امین نے یہ جو ہے وہ حضور سے فرمایا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ جو فرشتے ہیں جو آ رہے ہیں وہ اللہ کے جو ہے وہ یہ جو یہاں سے لے کے جا رہے ہیں, یہ یہاں کے اعمال لے کے جا رہے ہیں, اور اوپر سے جو نیچے آ رہے ہیں ان کے اعمال کی بنیاد پر ان کے نتائج لے کر آ رہے ہیں.
ٹھیک ہے. تو آج آپ دیکھیں کہ ہمارے اعمال جیسے، اب ہم دوسروں کو کیا کوسیں، ہم جیسے اعمال کریں گے اللہ کی طرف سے ہمارے رزلٹ بھی ویسے آئیں گے. ہم سب کو ایک دوسرے کو جو ہے ہم بلیم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. کوئی بھی اپنی ذات میں یہ نہیں کہتا کہ میں غلط ہوں یا میں بھی غلط ہو سکتا ہوں، کیونکہ ہر کوئی اپنے صفت میں یہ کہہ کے اپنی چھڑوا دیتا ہے جان کے بھائی میں جو ہے وہ مجھے نہ سمجھاؤ، نہ مجھے کسی چیز کی سمجھنے کی ضرورت، مجھے سب کچھ پتا ہے، مجھے سب کچھ پتا ہے. اور جب سب کچھ پتا ہے تو اس کو کوئی نہیں سمجھا سکتا. ایگزیکٹلی، انہیں کچھ نہیں پتا ہوتا. یہاں پر جو ہے پہلے سیگمنٹ کا وقت اختتام پذیر ہو گیا. کیا پیغام دینا چاہیں گے زبیر؟ میں پیغام بالکل یہ دینا چاہوں گا کہ سب سے پہلے گراس روٹ لیول سے کام کریں. اپنے گھر سے ایک پلان بنائیں، چارٹ پلان بنائیں، کیونکہ بغیر کسی پلان کے ہم کسی نتائج تک نہیں پہنچ سکتے. بالکل. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ایک ترقی کرے، ایک بہتر ملک ہو، اور اس کے لیے ہمیں گراس روٹ لیول سے کام کرنا پڑے گا. اپنے گھر میں ہی جو ہے بچوں کو بہتر تربیت دینی پڑے گی، نہ ہی کہ کسی اسکول پہ انڈیپینڈنٹ رہیں، ڈپینڈ کریں کہ اسکول والے اچھا پڑھائیں گے، بلکہ گھر سے بچے کو سکھائیں کہ اس نے ان فیوچر کیا کرنا ہے. بالکل. بیسیکلی ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ مائیں جو سوچ لیتی ہیں کہ بچہ بڑوں کے ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، کچھ بھی بنے گا، مگر وہ نوکری ضرور کرے گا، مگر اس کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ اس نے کاروبار کرنا ہے، اس نے کچھ ایسا ایک پودا لگانا ہے جس کے پھل جو ہے سب لوگ کھائیں. بالکل. تو یہ سوچ بچوں کے اندر بچپن سے ہی ایڈ آن کرنی چاہیے تاکہ معاشرے میں وہ اچھی عکاسی کر سکیں. آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے عدنان بھائی؟ میرا پیغام یہی ہے کہ پاکستان ایک مسلم ریاست ہے، یہاں کے قاعدے قانون ایک اسلامی قوانین کے مطابق ہی چلنے چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں جو ہے وہ کوئی ترقی سے نہیں روک سکتا اور کوئی اس ملک کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. زبردست. کیا پیغام دینا چاہیں گے حسنین صاحب؟ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا تمام پاکستان کی عوام کو کہ آپ نے سب کو آزمایا ہے اور آپ نے سب کے رزلٹ بھی دیکھ لیے ہیں. تو ایک جگہ ہے جہاں سے ایک شمع روشن ہوئی ہے، اور جو علم کا خزانہ رکھتے ہیں اور جن کے پاس اس ملک کے حالات بدلنے کی صلاحیت بھی ہے. میں تمام پاکستان کے لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ خانقاہ بخاریہ سے منسلک ہو جائیں اور سید شرف الدین علی نقوی بخاری جو امیر خانقاہ ہیں ان کی ذات سے منسلک ہو کے اپنی زندگی کو بھی تبدیل کریں، اپنے گرد و نواح کے جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں ان کی زندگی کو بھی تبدیل کریں، اور ملک خداداد پاکستان کو بھی آپ تبدیل کر سکتے ہیں، کیونکہ ان میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ یہ درد رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا ذاتی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. یہاں پہ ہمارے پاس جتنے بھی ہیں پولیٹیشنز، ان میں کوئی بھی جو ہے وہ ذاتی سب کے کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہیں، کوئی بھی ملک کے لیے یا ملت کے لیے یا عوام کے لیے کوئی بھی سوچنے کو تیار نہیں ہے. اور یہ جذبہ صرف ہم نے جو دیکھا ہے وہ ہم وہ بیان کر رہے ہیں. ہم یہ ایسی کوئی لگی چپٹی بات آپ سے نہیں کر رہے کہ جو ہے وہ ہماری بات پہ آپ یقین کریں. نہیں، آپ پریکٹیکلی جائیں اور وہاں آپ وزٹ کریں. خانقاہ بخاریہ کراچی شہر میں گلستان جوہر بلاک 8 میں آرکیٹیکٹ سوسائٹی میں واقع ہے. یہاں پہ آپ جائیں، ضرور وزٹ کریں. اس کے بعد پھر آپ فیصلہ کریں کہ آیا کہ جو آپ نے ہماری زبانوں سے سنا ایسا ہے یا نہیں. بالکل پریکٹیکل کر کے دیکھیں. بہت بہت شکریہ میرے تینوں معزز مہمانوں کا. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. ناظرین، یہاں پر ٹائم ہو گیا ہے پہلے سیگمنٹ کا وائنڈ اپ کرنے کا. ہم بڑھتے ہیں نیوز بریک کی جانب. آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں. دیکھتے رہیے مسکراتی زبان.